रमज़ान शरीफ के अंदर सहरी में उठना तो है ना जी, दही लेने भी जाना पड़ता है, दूध लेने भी कई दफ़ा जाना पड़ता है, तो उठना तो है। तो ऐसा ना करें कि 10 मिनट पहले उठे, उठ के पहले तहज्जुद की नमाज पढ़े। वो नमाज जिसके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा तहज्जुद के लिए खड़ा होता है तो रब उसे देख के मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक। बाकी नमाजों पे सवाब हो रहा है, तहज्जुद के वक्त अल्लाह मुस्कुरा रहा है। और हुजूर फरमाते हैं अगर जवान आदमी तहज्जुद के लिए उठे तो रब फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। तो तहज्जुद की नमाज हर रोज मौका होना है, उठना ही उठना है। शहरी के लिए तो उठना ही है, तो वही वक्त तहज्जुद का है। खूब तहज्जुद की नमाज पढ़नी। एक चीज आपने ना पूरा रमजान इस्तेमाल नहीं करनी, वो गुस्सा है। सारे रोजे ना, यानी बिल्कुल ऐन इफ्तारी के वक्त भी कोई बंदा गलत बात, बर्दाश्त कौन सी बात करनी होती है, सही के गलत? सही को तो बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं होती, बर्दाश्त करनी गलत बात होती है। उसको सहना है, उसे कहना यार रोजे हैं, रब की रहमत बरस रही है, जा मैंने तुझे अल्लाह की रिजा के लिए माफ किया। और ज़हन में हदीस रखनी है कि हुजूर ने फरमाया तो रब के बंदों को माफ कर, अल्लाह तुझे माफ फरमाएगा। रमजान शरीफ में और सआदत के साथ और प्यार के साथ। और गीबत नहीं करनी किसी की भी, किसी इदारे की नहीं, किसी बंदे की नहीं, गीबत नहीं करनी। आपको हदीस में मिलेगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ बीबियों से कहा था कि तुमने तो रोजा तोड़ दिया है और तुमने हलाल के साथ रखा था, हराम के साथ तोड़ दिया। या रसूलल्लाह किस तरह? फरमाया गीबत नहीं की तुमने, मुर्दा भाई का गोश्त नहीं खाया। ये बहुत बड़ा जुर्म है, इससे बचना है। मोबाइल कम इस्तेमाल करना है और मेहरबानी करें कम खबरें देखें। जो खबरें औरतें पढ़ती हैं उन खबरों से भी परहेज करें। कोई हमने बड़ा साल 11 महीने सियासी तबसरे कर लिए, क्या इनकलाब आया फिर मुल्क में? तो रमजान का महीना सियासी तबसरे रहने दें, ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारें। फिर वहां सिर्फ एक ही सिलसिला है कि खाओ कितना को खा सकते हो, तो मोतदिल रहे। तीसरी बात ये कि रिस्क कमाने के मसले में भी मोतदिल रहे। कारोबार करें, मेहनत करें, मनसूबाबंदी करें, कोशिश करें, लेकिन पैसे कमाने के मसले में डिप्रेशन का शिकार ना हो। यानी इसको ना जीने मरने का मसला ना बनाएं कि अगर एक महीना कारोबार सही चमका है तो सेहत भी ठीक रही है, और अगले महीने अगर थोड़े हालात खराब हुए हैं तो ब्लड प्रेशर भी काफी ऊपर नीचे हो गया है। इसको नफसियाती मसला ना बनाएं। पहले भी कई दफा कह चुका हूं, फिर कहता हूं, 2 4 5 दोस्तों से प्यार है तो 2 4 दफा उन्हीं दिनों में ना, साल के बाद आके, मुझे कुछ दिन आते हैं ना कारोबार, उन्हीं दिनों में आके उन्होंने मुझसे कहा, दूर से आए, कहा जनाब हम कारोबारी बंदे, हालात ठीक नहीं, कोई दुआ बताएं। तो मैंने कहा जिन दिनों ठीक होते हैं उन दिनों क्यों नहीं आते? क्या आजकल हालात बड़े अच्छे हैं, कुछ शुक्र का तरीका बताएं, क्यों नहीं आते? क्या फलसफा हमने इख्तियार कर लिया है? रिस्क का वादा अल्लाह का है, उसको कमाने में और पैसे कमाने में मेहनत करने का हुक्म दिया गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जद्दोजहद करो, निकलो, अल्लाह पे भरोसा करके निकलो, जिस तरह वो परिंदों को रोजी देता तुम्हें भी देगा। लेकिन उसमें नफसियाती मसला ना बनाया जाए, नफसियाती ना बनाया जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना एक जुमले के अंदर इस मजमून को इतने हसीन अंदाज में समेटा है ना कि मुसलमान, ये इब्ने माजा में मौजूद है, मुसलमान अगर इन 2 जुमलों को कभी समझ जाए ना तो सुकून आ जाए जिंदगी में, इत्मीनान नसीब हो जाए, तयक्कुन की दौलत मिले। हुजूर फरमाने लगे रिस्क कमाने के मामले में मोतदिल रहना। कोई बंदा उतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक उसके हिस्से का रिस्क उसे मिल ना जाए। उतनी देर तक बंदा दुनिया से नहीं जाएगा, तेरा हिस्सा तेरे तक पहुंचेगा। कभी भी बेआबरू हो के रिस्क कमाने के चक्कर में ना पड़े। कभी भी ज़हन पे सवार ना कर लें कि मेरा काम नहीं चल रहा। कभी भी इस तरह की तबीयत ना बनाएं। वो मैं थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था कि एक बुजुर्ग ने ना 2 कंजूस लोगों को पहले बुलाया, कंजूस आदमी थे इल्ला माशा, तो उनके सामने खाना रखा, खाना बड़ा बेहतरीन आला क्वालिटी का, लेकिन उनसे कहा कि जनाब हमने ना एक सबक लेना है आपसे, तो खाना तो आपको मिलेगा और आपकी मर्जी का पकाया है, पर खाने का तरीका हमारा है। उन्होंने क्या किया, यहां से रख के ना उनके हाथ बांध दिए। वो पुराने जमाने में जो जर्रा होते थे, बाजू टूट जाता था तो बांधते थे ना लकड़ियां रख के, तो लकड़ियां रख के ना हाथ बांध दिए ताकि ये जोड़ मोड़ ना सके। तो यहां से हाथ बांध दिए का रोटी खाओ। कंजूस बंदे थे। अब उन्होंने लुकमा उठाया, हाथ बंधा हुआ, यहां से ले जाके जब मुंह में फेंका, वो कपड़े भी सारे उलझ गए, हाल भी खराब हो गया, पर खाया उन्होंने मजा लेके पूरा। वो बड़ी बुरी हालत हो गई। वो कंजूस थे दोनों को दस्तरखान पे रोटी खाई जा रही। अब उन दोनों को समझाने के लिए कहा कि अब हम तुम्हें 2 और लोगों से भी मिलवाते हैं। अब 2 वो बंदे बुलाए जो दिल के सखी थे, जो रिस्क के मामले में इस कदर ज्यादा हरीस नहीं थे। उनकी भूख जो थी वो कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी।
انہوں نے کہا جناب ادھر آئے آپ دونوں بھی. ان کے بھی ہاتھ باندھ دیے گئے. کہا آپ نے روٹی کھانی ہے, آپ نفیس لوگ ہیں, ناراض نہ ہوئیے گا, سخی بندے ہیں, پر کھانا آپ نے کھانا ہے, تو ہماری مجبوری ہے, ہم نے آپ کے ہاتھ باندھ کے روٹی دینی ہے آپ کو. وہ دو بندے بھی آمنے سامنے بٹھا دیے گئے, کھانا چن دیا گیا, ہاتھ یہاں سے باندھ دیے گئے, لیکن وہ سخی تھے. انہوں نے کہا جناب کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. انہوں نے کیا کیا, وہ لقمہ لگاتے اور ایک دوسرے کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے. کھانا بھی کھا لیا, کپڑے بھی بچ گئے, نفاست بھی قائم رہ گئی, اور کسی قسم کی کوئی پریشانی آئی. کام خاصا مشکل ہے کسی کے منہ میں لقمہ دینا, یہ کام بڑا مشکل ہے. یعنی کھانا آ جائے, پک جائے, پاس پہنچ جائے, اور پھر اسے توڑ کے بنا کے اتنی محنت کر کے دے کسی کے منہ میں دینا. لیکن یہ دے کے دیکھو کپڑے بچ جائیں گے انشاءاللہ, نفاست نظر آئے گی, حسن نظر آئے گا, خوبصورتی نظر آئے گی, اس میں لطافت محسوس ہوگی, اس میں لگے گا کہ یہ بندہ ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا. تو غیر معتدل طریقہ بندے کو رسوا کر دیتا ہے, رسوا کر دیتا ہے. وہ مال کمانے تو نکلتا ہے لیکن وہ کمزور ہو جاتا ہے, اس کا مزاج اور طرح کا ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے, وہ جناب ساری دنیا چھٹی پہ ہے لیکن اس نے کہا چلو آج میں دکان کھول لیتا ہوں, گاہک کہیں بھی نہیں آئے گا تو چلو سارے آج مجھے مل جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا, رزق اللہ نے تقسیم فرمایا ہے, اور جس کا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے. تو غیر معتدل طریقہ اور رسوائی والا طریقہ کبھی بھی اختیار. اسی طرح کا معاملہ سخاوت میں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح دن چڑھتا ہے تو فرشتے دعا کرتے, کہتے یا اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما, اسے زیادہ دے. حضور فرماتے ہیں جو سخی ہوتا ہے نا, یہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہوتا ہے, اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے. اور یہ جو کنجوس ہوتا ہے یہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتا ہے, جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے. سخاوت بڑی اعلیٰ چیز ہے, لیکن اس میں بھی معتدل رہنے کا کہا گیا. معتدل. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سخی نہیں ہوتے. یہ میں کوشش کروں گا تشریح آپ کے ذہن کے مطابق کر لوں. سخی مزاجن سخی, لیکن اگر کبھی چڑ جائے نا, وہ جتنے مرضی پیسے لے لو ان سے, مزاج میں سخاوت نہیں. لیکن اگر طبیعت ہے اس طرح کی کہ اگر ان کا ذہن آ گیا نا, کبھی کہیں کسی نے تعریف کر دی ہے, پوری خوشامد اس نے کر لی ہے, تو پھر تو جناب ساری جیب بھی آپ خالی کرا دیں. یہ مزاج کی سخاوت نہیں ہے, یہ تو آپ کی طبیعت کا وہ ابال ہے کہ اگر کسی بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح کر کے آپ قابو آتے ہیں تو پھر وہ روز استعمال کرے گا. اور یہ ہوتا ہے, یہ ماحول ہوتا ہے. میں چونکہ مذہبی ماحول سے تعلق رکھتا ہوں, میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص اگر اس نے زیادہ بڑا منہ کھول کے لوگوں سے مانگنا شروع کر لیا ہے تو پھر تو جناب بڑی بات ہے, مہنگا آدمی. اور اگر کوئی اپنی وفاداری قائم رکھتا ہے, خوشامد نہیں کر سکتا, اس کی طبیعت نہیں ہے کہ وہ 20-50 لوگوں کی خوشامد کرے, 10 کو حاجی صاحب کہے, 20 کو عاشق رسول کہے, اور 30-35 کو کہے جناب بڑی بات ہے, ہم نے تو بڑا دیکھا ہے, آپ تو بڑے بہترین لوگ ہیں. تو پھر جناب وہ اگر یہ کام اسے کرنا آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اسے دہاڑی بھی اچھی لگانی آتی, پھر اس کی آواز کا بھی زیادہ سریلا ہونا ضروری نہیں. پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, پھر بس ٹھیک ہے, اب میں کیا اس پر تبصرہ کروں. پھر تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو وہ عاشق رسول کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اور ایسی خطرناک. میرے سامنے ایک نعت ایک صاحب سے کہنے لگا, نعت حضور کی پڑھی جا رہی ہے. کبھی شعراء ایک کام کرتے تھے, وہ کہتے تھے شعر تیری نظر ہے, وہ غزل کا شعر ہے یا کوئی ایسا شعر ہے, لیکن ایک شعر ہے نعت کا, اس میں تو حضور کی تعریف ہے. نبی پاک کی تعریف کا شعر کسی بندے کی نظر کیسے ہو سکتا ہے جب اس میں ذکر ہی رسول پاک کا ہے. تو وہ نعت خان صاحب کہنے لگے, بندہ سامنے بیٹھا ہے, تھوڑا بہت میں بھی اسے جانتا ہی تھا, تو اسے کہنے لگے حاجی صاحب یہ شعر تہاڈی نظر ہے. میں نے آخیا تو مہربانی کر, ایدی نظر کوئی اور شے کر لیا, یہ تو نعت ہے حضور کی, یہ نبی پاک کے لیے ہی رہنے دے, اس کی نظر تو نے کر دی ہے. تو نالے میں کیا ہے حاجی جنی دیر تک پیچھے بیٹھا سی انہیں دیر تو نظر کی تھی نہیں, ان دتیاں لے کے سامنے آئے تھے تو نظر نیاز شروع کر لی. نہ کریں یہ کام, اس سے کوفت پہ. اور آپ یقین کریں, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, یہ کام کرنے والا بھی تنگ ہوتا ہے, اور جس کے لیے کر رہا ہوتا ہے پتہ اسے بھی سارا ہی ہوتا ہے کہ چکر کیا چل رہا ہے, سب پتہ ہوتا ہے. تو اس تکلف میں جب انسان کام کرتا ہے تو کہاں تک بات جاتی. سخاوت کرے لیکن چڑھ کر کوئی کام نہ کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضور فرمانے لگے, اس طرح خیرات نہ کرنا کہ تمہارے اپنے بچے بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں, میری ایک ہی بیٹی ہے, میں چاہتا ہوں سارا اللہ کے راستے میں دے دوں. تو حضور فرمانے لگے, نہیں بھائی تو چوتھا حصہ دے, 3 حصے اپنی بچی کے لیے, بیویوں کے لیے, باقیوں کے لیے رکھ لے, لیکن تو یہ کام نہ کر. تو میرے عزیز زندگی میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال کا مظاہرہ کریں. مجھے پتہ ہے اچھی طرح کہ ہمارے ہاں ایک مزاج بن جاتا ہے, طبیعت بن جاتی ہے
اگر کسی شخص کو آپ تھوڑی سی مدد کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے مجھے 20,000 دیا ہے تو یقیناً اس کے گھر میں 50 لاکھ پڑا ہے، وہ پھر اگلے ہفتے دوبارہ آتا ہے، ایک نئی مجبوری کا بھی اظہار کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کے بیچ ہی آپ کو نیکی کرنی ہے، لیکن افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سادگی کو پسند کیا ہے، حضور سادگی کو پسند کرتے، کھانے کے معاملے میں بھی اور کپڑوں کے معاملے میں بھی، لیکن اچھا لباس پہننے کی اجازت دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس گنجائش ہے تو اسے اجازت ہے کہ 2 جوڑے کپڑوں کے کام کاج کے لیے رکھ لے، 2 جوڑے جمعے کے لیے رکھ لے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مالدار تھا، لیکن اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، لباس پرا گندا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور رب جب فضل کرے تو پھر اللہ فضل دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے۔ فرمایا تو اچھا لباس پہن، حرج کوئی نہیں، لیکن اپنا رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہی تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ لنگی مبارک ہے اور یہ وہ پیوند والا کرتا مبارک ہے، اسی میں محبوب نے اپنی جان اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور فرماتی ہیں کتنے کتنے دن گزرے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول نہیں فرمایا، کتنے کتنے دن گزرے۔ میں اس ساری بات کو اگر سمیٹوں نا تو میں یہ نوجوان اگر میری بات پر غور کریں تو اسلام کہتا ہے حضور خود کنگھی بھی فرماتے تھے، تیل بھی لگاتے تھے، امامہ بھی باندھتے تھے، سرما بھی پہنتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے لیکن صاف ستھرا۔ اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، زینت کی اجازت دیتا ہے۔ آپ کنگھا کریں، تیل لگائیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، صاف لباس پہنے، کپڑے دھلے ہوئے پہنے۔ حضور نے حکمن کہا، تاکیدن کہا کہ جمعے والے دن نہا کے مسجد میں آیا کرو۔ اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، بس نمائش سے منع کرتا ہے۔ دکھاوا نہ کرو، نمائش نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ میں نے اتنے لاکھ کا پہننا ہے، ذرا لاکھ پتہ جائے لوگوں کو۔ یہ نہ مزاج بناؤ کہ اوہو یہ تو میں نے جناب پچھلے ہفتے بھی پہنا تھا، یہ تو میں نے منگنی والے دن بھی پہنا تھا، نکاح والے۔ یہ نمائش ہے، نمائش سے اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اس طرح کا لباس پہننا چاہا، اس طرح کے کپڑے زیب تن کرنا چاہے جس سے محسوس ہو کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں، میں مالدار آدمی، جس نے دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ یہ معتدل کیوں نہیں رہا؟ اس نے کیوں حد سے تجاوز کیا؟ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس چیز کی اجازت دی ہے وہ کام ہم کر سکتے ہیں، اور جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روکا ہے اس کام سے ہم نے بچنا ہے۔ ایک اور بات بھی خاص اور بالخصوص نوجوانوں سے کرنی ہے، وہ خاص اس طرح کھانے پینے میں معتدل رہیں، کمائی کرنے میں معتدل رہیں، خرچ کرنے میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، لباس میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، اسی طرح نا یہ آرام کرنے میں بھی ذرا معتدل رہیں۔ بہت زیادہ آرام کرنے لگ گئی ہے نئی نسل، آپ ضرورت سے زیادہ بھی سو لیں تو تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان اتنا ہی آرام کرے نا جتنا اس کی طبیعت کے لیے ضروری ہے تو اس میں طبیعت فریش رہے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں، وہ ایک دوست ہیں ہمارے، تو ان کو جب تک کوئی اٹھائے نہ تو اٹھتے نہیں، تو گھر والوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ آج صبح نہیں اٹھانا، دیکھتے ہیں کتنے بجے اٹھتے ہیں، ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، تو کہنے لگے جی پھر اللہ کے فضل سے میں 2 بجے خود ہی اٹھ گیا تھا۔ رات ایک شخص سویا ہے اور اگلے دن 2 بجے سویا، تو اب انہوں نے تو یہ بات محبت میں کی، تو پھر میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ چلیں رات آپ سو گئے، سمجھ لیں آپ سو گئے 2 بجے رات کو، 12 گھنٹے کے بعد اگر آپ اٹھے طبیعت کیسی تھی؟ کہنے لگی فریش نہیں تھی۔ میں نے کہا فریش تبھی ہوتی ہے اگر آپ فجر میں اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، فریش یہ تبھی ہوتی ہے اگر آپ سحری آپ اپنی روٹین کے مطابق اٹھتے اور اپنی ڈیوٹی پہ جاتے، واپس آتے اور تھک کے سوتے۔ بہت زیادہ آرام پسندی، اور جب سے یہ ساتھ موبائل اٹیچ ہوا ہے، ایک کونا مل جائے، ایک تکیہ مل جائے اور موبائل کی بیٹری موجود ہو اور سروسز اس کی ساری ٹھیک ہو، پھر ہمیں آواز کوئی نہ دے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وجود بالکل سست ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی صلاحیتیں دی ہیں، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے، وطن کے لیے، ماں باپ، وہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ زنگ آلود ہو جائے گا وجود، ہر وقت کی تھکاوٹ، ہر وقت کا مزاج کے اندر سستی کا جانا، اعتدال سے نہ نکلے۔ نیند 7-8 گھنٹے بہت کافی ہے، اور وہ بھی میں آپ کو ایک ذاتی بات بتاتا ہوں، اگر اللہ چاہے نا بندے کی نیند پوری ہو تو کئی دفعہ صرف 20 منٹ آنکھ لگ جائے تو بندہ فریش ہو جاتا ہے، اور اگر منظور نہ ہو مالک کریم کو تو پھر ٹھیک ہے، لوگ لیٹے ہوئے
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بہت زیادہ آرام طلبی کو پسند نہیں کرتے، مسلسل جد و جہد، گھر آئے کچھ دیر آرام کیا، نماز شروع کر دی، حضور تہجد میں اٹھ گئے، پھر حضور فجر میں اٹھ گئے، دوپہر میں تھوڑا سا آرام فرماتے تاکہ رات کو بیدار رہنا آسان ہو، لیکن بہت آرام پسندی۔ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ وہ کسی نے کہا تھا جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ سونا ہی ہے نا، مرنے سے لے کر قیامت تک سونا ہے نا، تو اب تو جاگنے کا وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو نصیحت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تمہیں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، عیش کوشی سے بچنا۔ حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے آرام طلب نہیں ہوتے، رب کے بندے تو محنت کرنے والے ہوتے ہیں، جد و جہد۔ وہاں جا کے عیش کوشی سے بچنا، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ یہ جو آرام ہے نا، ہمیں بلائے کوئی نہ، آواز کوئی نہ دے، مرضی سے اب تو چھٹی ہے جی، اب تو میں نے سویرے اٹھنا ہی نہیں، او بھائی ڈھیر سارے کام ہیں جو چھٹی والے دن کرنے کے، ڈھیر ساری ذمہ داریاں ہیں جو چھٹی والے دن پوری کرنے کی۔ اپنی زندگی سے، اپنے وجود سے کچھ نفع لے، ایسا نہ ہو کہ یہ بیکار ہو جائے۔ لیکن اگر زندگی صرف اور صرف کھانے پینے میں، لباس پہننے میں اور باتیں کرنے میں لگ جائے تو پھر تو آپ بیکار ہو جائیں گے۔ پھر تو محسوس ہوگا کہ جیسے انسان نہ خوابوں کی دنیا میں زندہ ہے، باتوں کے ساتھ اپنے دل کو مطمئن کرتا ہے۔ اس نے اچھا لباس پہن لیا ہے، بس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے، طرح طرح کے کھانے منگاتا رہتا ہے، بس زبان کے ذائقے پورا کرتا رہتا ہے۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگے کھانے کھائیں گے، انواع و اقسام کے مشروبات استعمال کریں گے، طرح طرح کی زیب و زینت کریں گے، اور منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کریں گے، منہ کھول کھول کے گفتگو کریں گے۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں جن کا مقصود ہی صرف لباس پہننا ہے، مقصود ہی صرف کھانے کھانا ہے، مقصود ہی منہ کھول کھول کے باتیں کرنی ہے۔ ان لذات میں جو لوگ پوری طرح الجھ گئے، کوئی خیر کا کام ہی نہ کر سکے، کوئی مقصد زندگی کی طرف ہی نہ بڑھ سکے، یہ بدترین لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، ان تین چیزوں میں ڈھیر سارے لوگ، اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ ماشاء اللہ، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اپنی زندگی کو ضائع کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یا تو کھانے پینے کا شوق ہے، یا لباس کی زیب و زینت کی طرف توجہ ہے، یا بس نشستن گفتن برخاستن بیٹھے ہیں اور باتیں کی ہیں اور اٹھے اور اتنی باتیں کی ہیں، اتنی باتیں کی ہیں، اس میں بھی کوئی اعتدال نہیں۔ بہت زیادہ بولنے سے وقار چلا جاتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرنے سے باتوں کا حسن ضائع ہوتا ہے، بہت زیادہ بولنے والے کے جملے قیمتی نہیں رہتے، بہت زیادہ باتیں کرنے والا آدمی بے وزن اور بے وقت ہونے لگتا ہے، بغیر مانگے مشورہ دینے والے لوگوں کے مشوروں کو لوگ ردی کی ٹوکری جاننے لگتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اگر وزادار اور باوقار بنانا چاہتے ہیں تو ذرا لباس میں بھی سادگی ہو، اللہ کی ہر نعمت خوش دلی سے استعمال کی جائے، سادہ کھانا بھی ملے تو رب کی عطا سمجھ کے رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اسے استعمال کیا جائے، مجلس میں بیٹھا جائے تو سیکھنے کی کوشش کی جائے، دوسروں کی باتوں کو سنا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کان دو دیے ہیں، زبان ایک دی ہے، معنی کیا ہے؟ ڈبل سننا چاہیے اور سنگل بولنا چاہیے، 2 گنا سنیں اور اس سے آدھی گفتگو کریں۔ اور ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے اپنے جملوں کو چھوٹا کرو۔